बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 26 सितंबर दूसरा वीलॉग। पहले अहम खबरें आपके सामने रखूं, फिर उसकी तफसील है। ज़रा गौर से इन मामलात को आप समझिएगा। इंटरनेशनल हालात, पाकिस्तान के हालात से जुड़े हुए। खान की सालगिरह 5 अक्टूबर से पहले कुछ तब्दीलियाँ होंगी। मुज़ाकरात अब अडयाला से बाहर है, तैयारियाँ शुरू हैं, इंतखाबात टारगेट है, आइनी तरमीम की गेम भी है। तहरीक इंसाफ मौलाना के हाथ जुड़ गए, बड़ी मुलाकात में अहम पेशरफ्त। और ख़ान का यॉर्कर विकटों पर लगा है। शेख वकास को सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ़ हसन को तब्दील किया। लाहौर हाई कोर्ट में रंदा चला जी, किस जजेस को OST बना दिया गया। और 28 सितंबर लियाकत बाग का जलसा बेतजाज में बदला गया। अहम रिटायरमेंट के कुछ 3 दिन हैं। और क्रिस्टी बेकरी अवाम तुल पड़ी और अवाम मजबूरन ने सील करनी पड़ी। 72 साल शख्स जेल में इस्तकामत की एक मिसाल बन गया। और उसी से बात करूँ, कैदी नंबर 804 जो बेगुनाह है। बड़ी अहम गुफ्तगू खान की, और ये ऐसे ही आपके सामने रखूँगा क्योंकि याद रखें, इमरान खान की एक बात ये भी नून लीग वाले कहते हैं 75 दफ़ा दोहराई जाती है, गुफ्तगू पहुँचाई जाती है, और इसी से इन्हें तकलीफ़ है। और खान एक बात कहता है, लोग 100 दफ़ा सुनते हैं, यही वजह इन्हें तकलीफ़ है। अभी मोहम्मद अली दुरानी साहब जो मुज़ाकरात के हामी हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी खबर और पेशन गोई भी साथ की कि मुज़ाकरात अब अडयाला से बाहर हैं, पार्लियामेंट के अंदर होंगे। खान को बाकायदा रिहा करके लाया जाएगा और उसमें आइन में तरमीम की जाएगी। यानी मामला आइनी तरमीम पर, जिस पर खान को मनाने की कोशिश की, जिसमें आगे चल के तफसील आपको बताता हूँ। ये बड़ा अहम बात थी। अब इमरान खान की जो गुफ्तगू आज हुई, उसमें 28 सितंबर के जलसे को एहतजाज में बदला गया। यानी अली अमीन गंडापुर के साथ जो साउथ रीजन के पार्लियामेंटेरियन पार्टी अरकान की मुलाकात हुई। खैबर पख्तूनख्वा के लोग अब गंडापुर का राज 28 को जलसे में एहतजाज में आपको नजर आएगा, जिसकी गूंज अडयाला जेल तक पहुंचेगी। इमरान खान की गुफ्तगू में आज एक तो जेल में गर्मी पर मैंने एक पिछले दिनों एक वीडियो बनाई थी। आज खुद खान ने जिक्र किया किस तरह 22 घंटे गर्म तंदूर में खान को रखा जाता है कि पसीने की वजह से जो निकर पहनी होती है वो भी गल सड़ गई। अब खान चूँकि स्पोर्ट्समैन रहा है, हर किस्म का दबाव बर्दाश्त कर सकते हैं, ट्रेनिंग है, इन लोगों को उसका अंदाज़ा नहीं। और हकीकत है, अब ये नवाज शरीफ साहब तो है नहीं, जरदारी तो है नहीं, जो जेल में आलूओं के साथ कुश्ती लड़ रहे हों, बोटियों के साथ लड़ते हों, रोटियों के साथ खेलते हों, गुलाब जामुनों के डंबल बना के करें। इसीलिए हमेशा डील करके डीलर बन गए और खान लीडर बन गया। आज की गुफ्तगू में खान ने इदारों के बारे में बड़ा अहम मामला आवाम के सामने रखा कि देखिए, मुल्क कभी जंगों से तबाह नहीं होते, वरना अफगानिस्तान 20 साल बाद जंग लड़ने के बाद आज भी पाकिस्तान से 2-3 गुना ज़्यादा तरक्की ना करता। और पिछले 2 साल में आप देख लें, आपके सामने उनकी करेंसी हमसे बेहतर हो गई, मुल्क बेहतर हो गया। बरतानिया जंग अजीम के बाद भी पाँव पे खड़ा हो गया। जापान के ऊपर एटम बम मारा गया, 10 साल के अंदर जापान भी तरक्की याफ्ता मुल्क बन गया। इमरान खान ने इसकी जो वजूहात बताई बिल्कुल दुरुस्त है, और यही बात चर्चिल ने भी की थी जब दबाशुदा बरतानिया पर लोगों ने पूछा उससे मलबे के ढेर पर कि क्या हम दोबारा एक अजीम मुल्क बन सकते हैं। तो उसने कहा, अगर अदालतें आज़ाद हुई, इंसाफ हुआ, तो हम दोबारा एक अजीम मुल्क बनेंगे। आज बरतानिया का इंसाफ दुनिया भर में मशहूर है। किसी कौम को, मुल्क को तबाह करना हो तो उसकी अखलाकियात तबाह करें, उसके इदारों को तबाह करें, इदारों को। और इन इदारों में देखें 4 मेन सतून, पार्लियामेंट, अदलिया, इंतज़ामिया और ब्यूरोक्रेसी या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, ये सब आते हैं उसमें। चौथा सतून मीडिया या सहाफ़त कह लें आप। अब इसमें देखें जो तबाह बर्बाद हुए, पार्लियामेंट फॉर्म 47 के नाजायज़ लोगों पर कब्जा, बस्ता अलिफ के बदमाश बिठा दिए, अदलिया में जजेस के साथ जो हुआ, इंसाफ के साथ जो खिलवाड़ हुआ। सिर्फ 2022 में 10,000 लोगों पर गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया MPO3 के तहत, और 2023 में 5,000। ये रिपोर्ट अज़हर सिद्दीक़ साहब ने जमा कराई। ज़रा अंदाज़ा करें। और ये करने वाले कौन? इंतज़ामिया, तीसरा रुकन, ब्यूरोक्रेसी के डिप्टी कमिश्नर और इस्टेब्लिशमेंट के लोग। अब रह जाता है पीछे मीडिया। उनके हालात सामने, उसके लिए एक लाइन ही काफ़ी है कि मैंने नोट वखा मेरा मूड बने। शायद हीरा मंडी के दलाल भी इतना ना गिरे हो जितना पाकिस्तान का मीडिया गिर चुका है। ये लोग मजबूरी में गोश्त का कारोबार करते हैं, और मीडिया तो आपको पता है टीवी की स्क्रीन या कागज़ ही बेचते हैं अपना। अब ये सब करने वाले टॉप 3 के लोगों को पाकिस्तान की 76 साल तारीख की रियासत हमेशा एक्सटेंशन, मुद्दत मुलाजमत या मुल्क के मुस्तकबिल को अपने पाव गोश के लिए पूरी भैंस मारते रहे। खान ने हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट का जिक्र इसीलिए किया कि जनरल यहिया खान ने भी यही किया, मुल्क की जमहूरियत तबाह की, और सिर्फ जमहूरियत नहीं, मईशत भी तबाह की, ज़िलीलो ख्वार अलग करवाया, इज़्ज़त का सौदा अलग करवाया, 90,000 कैदी करवाए, 50,000 पाकिस्तानी शहीद करवाए, अरबों का नुकसान। इस रिपोर्ट से बजाय कुछ सीखना चाहिए था, इन्होंने इसको छुपा दिया। जो बात करें मुकदमात, जिसे इंसाफ देना था काजी फायस, वो इनके साथ जा मिला, और जिनके ज़रिए मैंडेट तस्लीम करना था इलेक्शन कमीशन, इंतज़ामिया में आता है जो, वो सरदार सिकंदर सुल्तान राजा 1 डाउन बैट्समैन इसका, और 3rd अंपायर तो उनका अपना कप्तान। सब कुछ कंट्रोल में, जुल्म भी करते हैं, ज़ालिमों को तहफ़्फ़ुज़ भी देते हैं। बग़ैर ट्रायल के 16-16, 18-18 महीनों से जेल में बीमार बुज़ुर्ग रहनुमा एजाज चौधरी, उमर चीमा, महमूद रशीद, आपको पता है ये बीमार लोग हैं, बुज़ुर्ग भी हैं। अदालतों में इनकी गलत मेडिकल रिपोर्ट्स जमा कराई जाती हैं कि ठीक है, शदीद बीमारी में जेलों में कैद हैं। दुनिया में कहीं भी देखें इस तरह का मामला हो तो जुडिशल इंक्वायरी होती है। लेकिन इमरान खान ने कहा ना कि हमें ये फ़लस्तीन की तरह, उनके लोगों की तरह पहले क्रश करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, फिर सीज़ फायर करके मुज़ाकरात करना चाहते हैं। लेकिन इसका अंजाम वही होता है जो काजी फायज़ का क्रिस्टी बेकरी में हुआ,
اور کھانے گیا ڈونٹ اور پیک کروایا لعنت. اب یہ وہاں لوگ پھول رکھ رہے ہیں, محبت کی تصویریں بنا رہے ہیں. اس بیکری سے اصل میں محبت نہیں ہے, یہ قاضی فائز سے نفرت کا ثبوت ہے. آئین شکن سے نفرت دیکھیں. اور خان انہیں سمجھاتا رہا یہ بات بار کہ لوگ تمہیں شادیوں پر نہیں بلائیں گے, جنازوں پر نہیں آئیں گے, تمہارے بچوں کے اسکول میں بائیکاٹ ہوگا, معاشرے کے ناسور بنو گے. دیکھ لیں آج اس مرد کلندر کی ایک ایک بات سچ ثابت ہو رہی ہے. اور خان کو بھی پتہ چل گیا کہ قاضی فائز کو بیکری میں ایک ملازم نے ذلیل کیا. خان نے کہا اس بیچارے کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا, اس کی فیملی غائب کر دی. ہوش کے ناخن لو, شرم کرو. یہاں صحافت آپ کو پتہ ہے بھول گئے ہیں ہم لوگ. عمران خان نے تو کہا اخلاقیات اور صحافت یہ دو بڑی اہم چیزیں. اخلاقیات سے ملک چلتے ہیں, انسانوں کے معاشرے چلتے ہیں. اب جانوروں کے اخلاقیات سے کیا لینا دینا, خان صاحب بھول گئے شاید. حالانکہ خود ایک کتاب انہوں نے ریکمینڈ کی, اینیمل فارم. یہ برطانوی صحافی جارج آرویل کی کتاب ہے, اور وہ 100 بہترین کتابوں میں روس کے انقلاب پر ایک خیالی دنیا کا اس نے. لیکن حقیقت میں خیالی دنیا اس وقت بالکل پاکستان کے تناظر میں ان معاملات میں. اس میں آپ تھوڑا سا بتا دوں, مسٹر جونز وہ جو فارم کا سخت مزاج زمیندار, فارم پر جانوروں کی کہانی ہے, اس پر ظلم کرتا تھا, سخت کام لیتا تھا. اب جانور مسٹر جونز کے خلاف بغاوت کر گئے, اس فارم پر قبضہ کر گئے, وہاں کا انتظام سنبھال لیا. اور یہ انتظام 2 خنزیروں کے پاس آ گیا, سنو بال اور نیپولین. اب نیپولین جو بڑا موقع پرست, خود غرض, منفی سوچ کا مالک تھا, اس نے کائن بنایا, اینیملزم اس کا نام رکھا. اس میں 2 ٹانگوں والا دشمن انسان, یعنی 4 ٹانگوں والا دوست. کوئی جانور کپڑے نہیں پہنے گا, بستر پر نہیں سوئے گا, شراب نہیں پیے گا, کسی دوسرے جانور کو قتل نہیں کرے گا, حقوق ان کے مساوی ہوں گے. یہ ساری اس نیپولین نے, اس خنزیر نے پھر واردات کی. اس نے چونکہ 9 کتے پالے ہوئے تھے, شکاری کتے. یہ پہلے ان جانوروں کو آپس میں لڑا کے پھر اس نے کتے ان کے اوپر چھوڑ دیے. کسی کو مسٹر جونز کا جاسوس, کسی کو غدار, اور کسی کو آپس میں لڑو کے ان کی پارٹی میں تقسیم کروا دی. جانور بکھر گئے. پھر اس کے 9 شکاری کتے ان پر حملہ آور ہوئے اور اپنے ہی بنائے ہوئے آئین کی دھجیاں بکھیرتے رہے. نیپولین جانوروں کا حکمران بن گیا, اور 2 ٹانگوں سے نفرت کرنے والے کو وہ آ کے وہاں بٹھا گیا. کہتا تھا کسی جانور کو جانور قتل نہ کرے, کوئی شراب نہ پیے. وہ سارے کا سارا آئین اور قانون اس نے مسترد کر کے خنزیروں کو مسلط کر دیا. خان نے یہ کتاب قوم کو پڑھنے کے لیے کہی. مجھے امید ہے آپ نے نہیں پڑھی ہوگی, اس لیے میں نے خلاصہ اس کا تھوڑا سا رکھا ہے. ضرور پڑھیں, اس کو سمجھیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس کی وجہ دیکھیں, 190 ملین پاؤنڈ کا جو خان پر کیس بنا, اس پہ 20 ارب کا منافع ہو چکا ہے. اور یہ آج تک ثابت نہیں ہوا کہ یہ پیسہ جرائم سے یا کرائم کی منی سے. خان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. 450 کنال زمین, جس میں 350 القادر اور 100 کنال نمل کی. ملک ریاض نے عطیہ دیا, جو پہلے بھی شوکت خانم کو, آپ کو پتہ ہے عطیات بہت سارے پیسے دیتا ہے. شوکت خانم کو ہر سال 10 ارب سے زیادہ پوری دنیا سے ملتا ہے. اب خان نے اس میں یہ بھی کہا کہ یہ پروجیکٹ زرداری اور آرلے شریف بھی لگا لیں. 40 سال اقتدار تھا, بنا لیتے آج بھی اسپتال. آج بھی جو بنا رہے ہیں سرکاری اسپتال, سرکاری پیسوں سے, اس کے اوپر تھوبڑے اپنے نام اپنے ٹھوکتے ہیں, اور وہ بھی غلط سپیلنگ سے. اب عمران خان نے جلسے کے متعلق بھی آج بڑی اہم بات کی کہ پنڈی میں ہم جلسہ اب نہیں کریں گے. اس کی وجہ ایک تو انہوں نے اجازت نہیں دینی, مویشی منڈی میں بھیجنا ہے, اور اس کا 9 مئی کا کوئی ڈرامہ کریں. اس وجہ سے اب احتجاج میں اسے بدل دیا, اور یہ زیادہ بڑے پیمانے پر ہوگا. اور اسٹیبلشمنٹ کی بات چیت بھی خان نے کہا, ہم نے مکمل طور پر واضح پالیسی 8 ستمبر کے جلسے میں کوئی بات نہیں ہوگی. رؤف حسن صاحب نے جو بیان دیا, انہیں غلط فہمی ہوئی, وہ 2 دفعہ ملنے آیا لیکن ملاقات نہیں کرنے دی. اور اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات نہیں ہوں گے, اور اس کی وجہ ان کی منافقت ہے. یہ دایاں ہاتھ دکھا کے بایاں ہاتھ سے مارنے کی کوشش کرتے ہیں. علی مین گنڈا پور کو بھی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے لیے روک دیا گیا, اور خان نے اس کی تصدیق کی. اور ساتھ ہی رؤف حسن کو انفارمیشن سیکٹری سے ہٹا کے شیخ وقاص اکرم کو نامزد کر دیا گیا. رؤف حسن اب تھنک ٹینک کے سربراہ ہوں گے. اور اب جو آئینی ترامیم پر قاضی کی ایکسٹینشن, مینڈیٹ کی واپسی, موجودہ حالات, بہت سارے لوگوں کے سوالات ہیں کہ اگر ہو گیا تو کیا ہوگا. مولانا اگر ان کے ساتھ مل گیا تو کیا. فی الحال تو دیکھیں, مولانا فضل الرحمان ابھی آج تحریک انصاف کی ملاقات ہوئی, اس نے صاف کہا ہم اپنا سیاسی کندھا نہیں دیں گے کسی کو, حکومت کو. اور JUI اور PTI کے لوگ, جس میں سلمان اکرم راجہ اور کامران مرتضیٰ سینیٹر, مل کر آئینی مسودہ بنائیں گے. طاقتور لوگوں نے ٹھان لیا کہ یہ ترامیم منظور کروانی ہے, چاہے بازو مروڑیں یا گردن پکڑیں. اسی لیے میں نے آپ کو بتایا اب معاملہ عمران خان کا پارلیمنٹ میں ہی حل ہوگا. یہ آئینی ترامیم یہ کروائیں گے, بلاول کو وزیر اعظم بنانے کی کوشش کریں گے. اور حامد میر صاحب نے ابھی کہا نا کہ تحریک انصاف کے ایک MNA کی پارلیمنٹ لاجسٹ سے فون ہے کہ جی ہمارے ارد گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے, ترامیم کے لیے اٹھایا جا سکتا ہے. میں نے صاحبزادہ حامد رضا سے پوچھا, وہ کہتے ہیں اب مولانا کے پاس تو ہماری بات ٹھیک ہوئی ہے, ہماری حکمت عملی جلد سامنے آئے گی, اور ہمارے نمبرز پورے ہیں, اس دفعہ جبر کے ذریعے اپنے بندے نہیں اٹھانے دیں گے. اب تحریک انصاف کی حکمت عملی سامنے آئے گی, وہ کیا کریں گے, لیکن اس پر لوگوں کے بہت سے سوالات ہیں. کہ آج بھی میرے سے بہت سارے لوگوں نے پوچھا, میں نے کہا اس ویلاگ میں جواب دوں گا کہ اگر یہ نئی عدالت بن گئی تو کیا ہوگا, ترامیم ہوگی, قاضی بن گئے تو کیا ہوگا. دیکھیں تحریک انصاف کے ساتھ کون سا ظلم نہیں ہوا. خان ابھی بھی جیل میں, تحریک انصاف کی ساری لیڈرشپ جیل میں. تحریک انصاف ایک جلسہ بھی نہیں کر سکتی آج بھی, ایک جماعت کے طور پر پارلیمنٹ میں آج بھی تسلیم نہیں کر رہے. سنی اتحاد کے 80 لوگ انہوں نے بنا لیے,
جلسے کے نام پر بھی مویشی منڈیوں میں دھکیل دیتے ہیں. اسلام آباد کی بیکری کے باہر دیکھیں, تحریک انصاف کو جھنڈا نظر آیا, پولیس کے وہ سارے لپک پڑے وہاں. 804 نمبر گاڑی کے پیچھے لگا دیں, گاڑی اٹھا کے لے جاتے ہیں. تو ظلم اور طاقت و فسطائیت کا, وہ بربریت کا وہ جو قبضہ گروپ ہے وہ چل رہا ہے کام. یہ قبضہ چھڑانے کی عوام کی جد و جہد ہے جو پچھلے 77 سال سے اس نظام پر قابض ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ ساری عمر رہیں گے یا پاکستان کی قوم کامیاب ہوگی؟ تو دیکھیں, ایک تو مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اللہ پہ یقین ہے, معجزات اللہ کے آپ کو پتہ ہے اس کی ایک شان ہے. پھر عوام کی اس آئینی عدالت میں دیکھیں, جس طرح کوفہ کے لوگ, انہیں چانس ملا تھا کہ حق کی راہ میں کھڑے ہو جائیں یا تماشائی بنے, وہ تماشائی بن گئے. ساری زندگی اپنے لیے انہوں نے تانا بنا لیا. اب تحریک انصاف کی قیادت میں جو پاکستان کی قوم انحصار نہ کرے, قوم پر وہ انحصار کر رہے ہیں. 9 فروری کو قیادت کو موقع ملا تھا, انہوں نے ضائع کیا. اب پاکستان کی قوم اور ججز موجود ہیں اور خان کی رہائی انہی کے ذریعے ہوگی, اسی دباؤ میں ہوگی. اسی دباؤ سے ڈر کر یہ عدالتیں اور اسٹیبلشمنٹ خود پیچھے ہٹے گی اور اپنے اوپر جو حکم دینے والے ہیں انہیں مڑ کر جواب دیں گے کہ ہم نے نہیں ماننی, ہم آگے نہیں جا سکتے. اور یہ ہوگا انشاءاللہ, آپ دیکھیے گا. تحریک انصاف کی کمزور قیادت کو بہرحال مشورہ ہے کہ وہ سائیڈ لائن پہ ہو جائیں. ابھی مینار پاکستان پہ خان نے جو دوبارہ اعلان کیا, اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ آپ تو خود ہی شرافت پہ سائیڈ پہ ہو جائیں, یا امریکہ برطانیہ کینیڈا نکل جائیں, وہاں رہیں, اور جب تک معاملات آپ کے یہاں ٹھیک نہ ہو نہ آئیں. یہی ہو سکتا ہے, اور کیا ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ انٹرنیشنل حالات جو بڑے اہم ہیں. دیکھیں, یوکرین کا معاملہ پہلے سے جڑا ہوا تھا, اب جو فلسطین کا معاملہ جڑا ہے اور اس کے ساتھ لبنان شامل ہوا ہے, یہ بہت بڑا ایشو ہے. یقین کریں, ابھی امریکہ نے, فرانس نے 3 ہفتے کا سیز فائر کا منصوبہ دیا, اسرائیل نے منظور کرنے سے اس انکار کر دیا اور شدت سے حملہ کیا. فلسطین کی جنگ کو لبنان تک پھیلایا گیا ہے. اور آپ عمران خان کے بیانات آج دیکھیں, یہ آج نواز شریف والی بات کریں اسرائیل کا معاملے پر, کم از کم خاموش ہو جائیں, سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے. لیکن خان ایسا کبھی نہیں کرے گا. وہ اسرائیل تو ان کا بلو آئی ہے, نیلی آنکھوں والا بچہ, اس کے لیے تو آپ کو پتہ بڑے بڑے لوگ گرانے پر تیار ہیں. اور جو ان کے حق میں کھڑے ہوں گے انہیں حکومتیں بھی ملیں گی, اقتدار بھی ملے گا. یہ شہباز شریف, نواز شریف آپ کے سامنے. لیکن یہ چونکہ حق و باطل کا مارکا ہے, یہ قربانیاں قد و قامت کے حساب سے اللہ نے لینی ہے. اور جو طاقتور ہیں ان کا انجام بھی آپ کو نظر آئے گا اور آپ کے سامنے آئے گا. ابھی دیکھ لیں, حاضر سروس عدالت کا چیف جسٹس طاقتور ترین, عوام نے کیسے جواب دیا. تو ریٹائرمنٹ کے بعد کیا ہوگا وہ سمجھ لیں. جسے نہ سمجھ آئے وہ جا کے یزید کی قبر دیکھ لیں, اسے سمجھ آ جائے گی. اللہ قد و قامت کے حساب سے قربانیاں لیتا ہے, اور انجام جو ہے آپ کو پتہ ہے وہ بھی اپنا دیکھنے والے, پھر دنیا اللہ دکھاتا ہے باجوہ صاحب کا. اور ان کا انجام یہی ہوتا ہے, یہ نہیں وہ کسی نے مارنا نہیں ہوتا, یہ پر راتوں کو نیند نہیں آتی گولیاں کھانے اور وسکی کی بوتلوں کے علاوہ. قاضی نے 11 نکات کا خط لکھا جسٹس منیب اختر پر, پریکٹس پروسیجر ایکٹ مسترد کیا کا جی یہ الزام لگایا. اب یہ جو خط تھا 11 نکات, میں نے آسٹریلیا کے ایک سابق چیف جسٹس ہیں, انہیں 15 سال پہلے ریٹائر ہو چکی ہیں, انہیں دکھایا, اور جو انہوں نے جواب دیا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا. انہیں یقین نہیں آیا کہ خط پاکستان کا چیف جسٹس لکھ سکتا ہے. وہ سمجھ نہیں تھی, میں نے خود لکھا ہے. پھر انہوں نے گوگل کیا اور جو الفاظ جواب میں بھیجے وہ بھی میں نہیں دہرا سکتا. یقین کریں, وہ کہنی مطلب لبے لباب ہے, قاضی نفسیاتی مریض ہے. 11 نکات کا الزام جسٹس منیب اختر نے چونکہ پریکٹس پروسیجر ایکٹ کو مسترد کیا, قاضی کے اختیارات کو تسلیم نہیں کیا. اور یہ ان 2 ججز میں قاضی نے کہا جو گرمیوں کی چھٹیوں میں بے تحاشا کیسز ہونے کے بعد چھٹیاں لے لیتے ہیں. تو دی کیوں تھی چھٹیاں؟ اب چھٹیوں میں عدالت کا کام نہیں کرتے, بس چھٹیوں میں میٹنگز میں کیسے جائیں, عدالت کا کام کیسے کریں. اب قاضی صاحب کو ایسا فارمولہ بنا دے کہ چھٹیاں بھی کریں اور کام بھی کریں. بہرحال یہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے چونکہ چھٹیاں لیں اور سینئر جج ہونے کے ناطے نہیں لینی چاہیے تھی, اور 14 دن ہم کیس نہیں سن سکا. ابھی کون سے کیس ہے قاضی نہیں سن سکا؟ مخصوص نشستوں کی ریویو پٹیشن جو قاضی نے لگا کے حکومت کے حق میں مخصوص نشستیں دینی تھیں. پھر قاضی نے الزام لگایا جی کہ ایڈ ہاک ججز کی عزت نہیں کرتے, سردار طارق مسعود, میاں زرخیل کی. اب ایڈ ہاک ججز کی کہہ رہا جی بار کے جو ممبران ہیں ان کے ساتھ بھی رویہ اچھا نہیں, میٹنگ سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. قاضی صاحب کا اپنا رویہ عمر بندیال کے دور میں آپ دیکھیں, یہ خود باقاعدہ پارلیمنٹ گیا تھا آئین کی کتاب اٹھا کے, پوچھے سے کہ کیا تم نے چیف جسٹس سے اجازت لی تھی. جب آپ خود ان کمیٹیوں سے کورٹس میں سے اٹھ کر جاتے تھے عمر بندیال کے دور میں, اور قاضی صاحب کے خلاف آپ کو پتہ ہے جب ریفرنس ہوا تو یہ خود دلائل بھی دیتے, روسٹم پہ آ کے بدتمیزی کرتے رہے, اور یہ پاکستان کو یہاں تک کہتا رہا کہ ہمیں گٹر میں رہ رہے ہیں. کیا یہ بدتمیزی نہیں تھی؟ آج جسٹس منیب کے بارے میں کہہ رہا ہے بدتمیزی کا, ان کی کوئی بدتمیزی دکھا دیں. میٹنگ سے اٹھ کے جانا بدتمیزی نہیں ہے. اور پھر کہتا ہے جی کہ جسٹس منیب کے پاس 1100 کیسز ہیں, صرف 1100 کیسز مطلب 1100 کیسز. اور ایک نقطے میں کہتا ہے 11 بجے کام ختم کر دیتے ہیں, اور دوسرے نقطے میں کہتا ہے یہ کیس سنتے نہیں. اگلے نقطے میں کہتا ہے بینچ بنا کر ملتوی کرتے ہیں, فیصلہ نہیں کرتے. اگلے میں کہتا ہے یہ بڑی جلدی فیصلہ کر دیتے ہیں. اب یہ کس فیصلے کی بات کر رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں. آڈیو لیکس کیس, جسٹس منیب نے اس پر اسٹے آرڈر دیا تھا. آڈیو لیکس کیس میں جسٹس امین الدین نے فیصلہ دیا اور نعیم اختر افغان نے کہ خفیہ ادارے پاکستان کی قوم کے عوام کے ٹیپ کر سکتے ہیں فون. اب وہ ٹیپ کر سکتے ہیں تو اسٹے اس پہ انہوں نے دے دیا. قاضی کی فرمائش ہے فیصلے جلدی دیں, ان کے حق میں دیں. جسٹس منیب اختر پہ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ یہ کہتے ہیں جی ایڈ ہاک ججز کو صرف چیمبر میں کام دینا چاہیے, ان سے فیصلے نہ کروائیں.
بالکل درست کہتے ہیں. ریٹائرڈ ہوا جج گھر چلا گیا, آپ اسے زبردستی پکڑ کے لے آئے کیونکہ وہ آپ کے حق میں ہے. اب دیکھیں آئینی عدالت میں ریٹائرمنٹ قاضی بھی تو یہی کرنا چاہتا ہے, اور اسے آگے کہا چیمبر ورک کرو, وہ کہ نہیں میں تو کیس سنوں گا. کیس سن کے کرے گا کیا, وہ آپ کے سامنے سب. تو یہ نفسیاتی مسائل ان کے سارے کھل کر آ گئے ہیں. تمام آئینی ماہرین ان کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں اور اچھے ڈاکٹر کو ریکمینڈ بھی کر رہے ہیں. اس سے بھی نہ فرق پڑے تو شاید 2-4 ڈونٹ کھا لیں, شاید اس سے فرق پڑے. آج لاہور ہائی کورٹ نے 24 سیشن ججز کو بھی ان کا نوٹیفیکیشن کیا, OSD بنا دیا, یعنی آفیسر اسپیشل ڈیوٹی. وہ ججز میں شامل ہیں جنہوں نے 9 مئی کے کیسز کا فیصلہ بھی کیا, پرویز الہی کا کیس بھی ہے, بہت سارے کیسز ان میں. OSD بیسیکلی یہ ایسے ہی سمجھ لیں کہ سزا دی جاتی ہے بغیر ہتھکڑیوں کے, الگ تھلگ کر دیں. جسمانی تکلیف تو ہوتی نہیں لیکن ذہنی اذیت ہے. یہ نمونہ عبرت بنانے کی کوشش ہوتی ہے کہ اس میں تنخواہ ملتی رہتی ہے لیکن ڈیوٹی نہ دیں, تو باقی لوگ آپ کو دیکھتے رہے OSD صاحب ہیں. تو جج کو ڈرانے کی کوشش ہوتی ہے, بال یہ کامیاب نہیں ہوگی. ابھی بہت سارے اور بھی معاملات چل رہے ہیں لیکن پاکستان کی قوم حوصلہ کرے انشاءاللہ. ابھی یہ 3-4 دن بڑے اہم ہیں اور 5 اکتوبر تک بہت سارے اہم معاملات روزانہ کی بنیادوں پر آپ کے سامنے آتے رہیں گے, اپڈیٹس ہوتے رہیں گے. میں انشاءاللہ رکھوں. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.